Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your teacher from the Reader School, Hyderabad. क्लास 9 आज हम सबक नंबर 3 काहली पढ़ेंगे। इसकी पढ़ाई करेंगे। मुश्किल अल्फाज के मायने आप नोट कर लीजिए। पैराग्राफ की तशरीह मैं करूँगी और एक पैराग्राफ की तशरीह आप खुद करेंगे। सबक काहली में सर सैयद अहमद ख़ान के ख़्याल में दिली कुआ को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहली है। हाथ पाँव की मेहनत से पीछे हटना भी काहली में शुमार होता है। हमें दिली कुआ को भरपूर इस्तेमाल में लाना चाहिए। हर इंसान पर यह बात लाजिम आती है कि अपने अंदरूनी कुआ को ज़िंदा रखने की कोशिश करता रहे, उसे बेकार ना छोड़े। जब तक कोई कौम काहली यानी दिली बेकारी का शिकार रहेगी, हरगिज़ उससे बेहतरी की तवक्का नहीं की जा सकती। इस सबक के मुसन्निफ़ हैं सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान 1817 में पैदा हुए और उन्होंने 1898 में वफ़ात पाई। सर सैयद अहमद ख़ान दिल्ली में पैदा हुए। आप हुसैनी सैयद थे। सर सैयद के मोरिस आला शाहजहाँ अहद में हिंदुस्तान आए थे। मुगलिया दरबार के बड़े ओहदों पर फायज रहे। सर सैयद अहमद ख़ान ने इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की। कुरान पाक की तालीम के बाद करीमा, खालिक बारी वग़ैरह मौलवी हमीदुद्दीन से पढ़ी। बादज़ा गुलिस्तान, बोस्तान, शरह मिलाद, शरह तहज़ीब पढ़ी। 1838 में वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ तो सर सैयद ने दूरअंदेशी का मुज़ाहरा करते हुए शाही किला में मुलाजमत की बजाय अंग्रेज़ सरकार की मुलाजमत को तरजीह दी। सर सैयद ने अपने खालू खलीलुल्लाह ख़ान से कचहरी का काम सीखा। मिस्टर रॉबर्ट हैमिल्टन जब आगरा के कमिश्नर मुकर्रर हुए तो उन्होंने सर सैयद को कमिश्नरी के दफ्तर में नायब मुंशी बना दिया। फिर कानून का इम्तिहान पास किया। 1841 में मैनपुरी के जज मुकर्रर हुए। सैयद साहब को बहादुर शाह जफ़र से जवादुद्दौला आरिफ जंग का ख़िताब मिला। 1846 में इनके बड़े भाई का इंतकाल हुआ। 1855 में दिल्ली से बजनूर चले गए और सदर अमीन मुकर्रर हुए। इसी शहर में थे कि 1857 का हंगामा बर्पा हुआ। उन्होंने वहाँ यूरोपी बाशिंदों की जान बचाई और उनको अपने यहाँ पनाह दी। 1861 में इनकी बीवी का इंतकाल हो गया। सर सैयद के 2 बेटे और 1 बेटी थी। 1862 में मुरादाबाद से गाज़ीपुर चले गए। 1864 को अलीगढ़ में मुंतकिल हुए। 24 दिसंबर 1870 में तहज़ीबुल इखलाक जारी किया। 1857 में अलीगढ़ में मदरसातुल उलूम की बुनियाद रखी। मुलाजमत से सबकदोशी के बाद 1876 से अलीगढ़ में रहाइश इख्तियार कर ली। जनवरी 1877 में ममडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कायम किया। सर सैयद अहमद ख़ान की मशहूर तसानीफ़ में तारीख़ सरकशी बजनूर, रिसाला असबाब बगावत हिंद, खुतबात अहमदियात बीनुल कलाम, अहकाम ताम अहले किताब, तफसीर कुरान और मकालात सर सैयद शामिल हैं। सबक की पढ़ाई करेंगे। मुश्किल अल्फाज के मायने आप सुन लीजिएगा। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके मायने समझने में लोग गलती करते हैं। लोग ये समझते हैं कि हाथ पाँव से मेहनत ना करना, काम काज, मेहनत मजदूरी में चुस्ती ना करना, उठने बैठने चलने फिरने में सुस्ती करना काहली है, मगर ये ख्याल नहीं करते कि दिली कुआ, दिल की कुव्वतों को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहली है, सबसे बड़ी सुस्ती है। हाथ पाँव की मेहनत औकात बसर, वक्त गुजारने में रोटी कमाकर खाने के लिए निहायत ज़रूरी है। रोटी पैदा करना और पेट भरना एक ऐसी चीज़ है कि मजबूर होकर उसके लिए मेहनत की जाती है और हाथ पाँव की काहली छोड़ी जाती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग और जो कि अपनी रोज़ाना मेहनत से अपनी बसर औकात टाइम पास करने का सामान मुहैया करते हैं, बहुत कम काहिल होते हैं, बहुत कम सुस्त होते हैं। मेहनत करना और सख्त कामों में हर रोज़ लगे रहना गोया उनकी तबीयत सानी हो जाती है। तबीयत सानी दूसरी तबीयत या पुख्ता आदत, मगर जिन लोगों को इन बातों की हाजत नहीं, ज़रूरत नहीं, वो अपने दिली कुआ को बेकार छोड़कर बड़े काहिल और बिल्कुल हैवान सिफ्त हो जाते हैं। हैवान सिफ्त हो जाना जानवर जैसी जिनमें सिफात पाई जाती हैं उस तरह के हो जाते हैं।
پیراگراف نوٹ کریں کلاس 9، اس کی میں آپ کو تشریح کرواؤں گی۔ یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، اور 1000 پڑھے لکھے لوگوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہے کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے۔ لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے، ان غیر ضروری ضرورتوں کا انتظار کرے اور اپنی دلی قوا کو، دل کی قوتوں کو بیکار ڈال دے، تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے، جنگلی ہو جاتا ہے۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے، جبکہ اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے۔ تحریک، حرکت، ترغیب دینا ناکام ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے، یعنی اس میں جنگلی صفات آ جاتی ہیں، ان برائیوں میں پڑ جاتا ہے اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے۔ پس ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ یہاں تک پیراگراف مکمل ہوا، اس کی میں آپ کو تشریح کرواؤں گی۔ سبق کا عنوان لکھیں گے کاہلی، مصنف کا نام سر سید احمد خان، صنف مضمون ہے اور ماخذ مقالات سر سید، حصہ پنجم۔ اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے، سیاق و سباق لکھیں گے۔ مصنف کہتے ہیں کہ کاہلی کا مطلب لوگ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا کاہلی ہے، حالانکہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ محنت مزدوری کرنے والے بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ دلی قوا اور عقلی قوتوں کو استعمال میں لانے کے مواقع کے حصول کے لیے بھرپور کوشش کریں اور قوم کا ہر فرد اپنے دلی قوا اور دماغی صلاحیتوں کو کام میں لائے، انہیں بیکار نہ چھوڑے، کیونکہ اسی میں قوم کی بہتری اور ترقی کا راز پوشیدہ ہے۔ عبارت کی تشریح سن لیں۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف کہتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور اپنی پڑھائی کے دوران میں مختلف درجے طے کرتے ہوئے اعلیٰ تعلیم یافتہ بن جاتے ہیں۔ بلا شبہ تعلیم انسان کی ایک ایسی خوبی ہے جو اسے دوسری مخلوق سے ممتاز کر دیتی ہے اور اس کی ترقی کا ذریعہ بھی بنتی ہے، لیکن بے حد افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہزاروں تعلیم یافتہ لوگوں میں سے شاید کسی ایک شخص کو ہی یہ موقع میسر آتا ہوگا کہ وہ اپنی تعلیم اور عقل کو ضرورت کے تحت استعمال میں لائے، ورنہ اکثر پڑھے لکھے لوگوں کو موزوں اور مناسب طریقے سے تعلیم اور اپنی سوجھ بوجھ کو استعمال میں لانے کا موقع نہیں ملتا۔ اگر کوئی انسان یہ خیال کرتا ہے کہ جب اسے اپنی تعلیم اور عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑے گی تب وہ انہیں استعمال میں لائے گا، ورنہ یوں ہی بیکار چھوڑ دے گا، ایسا کرنے سے اس کے دل کی قوتیں یعنی ذاتی خوبیاں اور کمالات ضائع ہو جائیں گے۔ جب کوئی شخص اپنی داخلی قوتوں اور خوبیوں کو استعمال میں نہیں لاتا تو سخت کاہل اور سست بن جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی یہی کاہلی اور سستی اس کے لیے وحشی پن کا باعث بنتی ہے، کیونکہ جب کوئی شخص اپنی انسانی خوبیوں سے کام نہیں لے گا تو وہ حیوانیت کے درجے پر آ جائے گا۔ بلا شبہ انسان بھی دوسرے حیوانوں کی طرح ایک حیوان ہے۔ جب وہ اپنی دلی قوتوں کو استعمال میں نہیں لاتا اور انہیں بیکار چھوڑ دیتا ہے تو ان کی تحریک سست ہو جاتی ہے۔ پھر انسان اپنی داخلی خوبیوں اور قابلیتوں کو بیکار چھوڑ دیتا ہے اور ان خوبیوں کی جگہ حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے، یعنی جانور کسی خصوصیات کا مالک بن جاتا ہے، جسمانی باتوں اور ضرورتوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنی انسانی صفات کو چھوڑ کر جانور بن جاتا ہے، جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، محض کھاتا ہے، پیتا ہے اور صرف آرام کرتا ہے۔ چنانچہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنی اندرونی قوتوں اور صلاحیتوں کو زندہ رکھنے کے لیے بھرپور کوشش کرے اور بیکار نہ چھوڑے تاکہ دلی قوتیں زنگ آلودہ نہ ہو جائیں۔ بقول علامہ اقبال، وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا۔ یہاں تک پیراگراف کی تشریح مکمل ہوئی۔ کلاس 9 آگے پیراگراف نوٹ کریں، اس کی آپ تشریح کریں گے۔ ایک ایسے شخص کی حالات کو خیال کرو یہاں سے جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو، کافی ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چنداں بالکل بھی محنت و مشقت نہ کرنا پڑے، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملک میں رہنے والوں اور لا خراج داروں کا حال تھا۔ لا خراج دار محصول نہ دینے والے، وہ اپنی دلی قوا کو بھی بیکار ڈال دے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جائیں گے۔
وحشیانہ باتیں، جنگلی باتیں، مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی، جوا اور تماش بینی، تماشا دیکھنا، ان باتوں کا وہ عادی ہو جائے گا، اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں۔ البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پہواڑ، بدسلیقہ وحشی ہوتے ہیں اور یہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے، وزادار، مہذب، رکھ رکھاؤ والا وحشی۔ یہاں تک پیراگراف، اس کی کلاس 9 آپ تشریح کریں گے۔ آگے پڑھائی سن لیں۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت ہیں جن میں ان کو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے، اور برخلاف اور اس کے برعکس اس کے اور ولایتوں میں غیر ملکیوں میں اور خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں، اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور ان کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے، تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے۔ مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی، دل کی طاقتیں اور قوت عقل کی قوت کو کام لانے کا موقع نہیں دے رہا، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کر لی ہے، کاہلی کو اپنا لیا ہے، یعنی اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم کو قوائے قلبی، دل کی قوتیں اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے، تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو۔ اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع دور کیا جا سکتا ہے۔ غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے، تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے، پھرتی چستی رہے، اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں، تب تک ہمیں قوم کی بہتری کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہاں تک سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ کلاس 9 پیراگراف کی تشریح کریں گے، الفاظ کے معنی یاد کریں گے۔ تھینکس، اللہ حافظ۔